बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, तोशा खाना ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस में 11 बजे तक फैसला सुना दे, वरना कल 2 बजे केस की समाअत करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का ये कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं, जबकि मरियम नवाज ने अपना रद्दअमल देते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना उन्हें अच्छा नहीं बना सकता। इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत तारीख मांगते हैं या रिलीफ। आम इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार का आज़म जाहिर करते हुए कहा कि सब यकीन की कैफियत में आएँ, हमें एक दूसरे को सुनने की इब्तिदा करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली बॉम्ब गिरा दिया। नेपरा में माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट पर समाअत हुई, जिसमें बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट सहमाही एडजस्टमेंट के तहत महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगी बतूल राजपूत साहिबा। सबसे पहले आगाज़ आपसे करती हूँ नसीर वागा साहब, क्या देख रहे हैं आप? क्या ट्रायल कोर्ट का तोशाखाना केस का जो फैसला है वो मुअत्तल हो जाएगा? क्या देख रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है? देखिए, हालात तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ रिमार्क्स थे, कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग होने जा रही है, इसमें एक बड़ी अजीब बात यह है कि उन्होंने सारा केस सुनने के बाद कोई फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं ना, वो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कुछ थोड़ी सी लाइंस दी हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ ऐसी बातें की कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसने ये भी छोड़ा, उसने ये भी छोड़ा। शायद उससे ये लग रहा है एक जो अगर आप जेस्चर उनका देखें कि उन्होंने कहा है कि कल 11 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इसकी हियरिंग करेगी और जो भी फ़ैसला होगा, अगर वो फ़ैसला होगा नहीं होगा तो उसके बाद हम 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पर दोबारा हियरिंग करेंगे। ये बड़े अजीबोगरीब और गैर मामूली हालात हैं। मैं यहाँ ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग इस सारी कार्रवाई पर एतराज़ कर रहे हैं उनको ये भी याद रखना चाहिए कि इमरान खान की हुकूमत किसने ख़त्म की थी, किसने रात को अदालत लगाई थी, किस तरह वो हुकूमत ख़त्म हुई और किस तरह नई गवर्नमेंट आई थी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी जो हमारी आला अदलिया है और छोटी अदालतें हैं, उन पर कमेंट करने की बजाय पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें। जहाँ जहाँ लोगों को रिलीफ मिलता है वहाँ वहाँ तो कहते हैं कि जी अदालतें जिंदाबाद और चीफ जस्टिस भी जिंदाबाद, लेकिन जब उनके कोई ज़रा भी कोई फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आ रहा होता, अभी आया नहीं है, उनको फील होता है कि शायद चीफ जस्टिस का या अदालत का जो रुख है या उनका जो एक रवैया है वो ये उनको महसूस होता है कि शायद वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो उस पर वो फ़ौरन कमेंट करना शुरू कर देते हैं। चूँकि ये एक गलत रवैया है, इस तरह हम नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें अदालतों पे बड़ा यकीन है और जो अदालतें फ़ैसला करती हैं, देखिए यही जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी तो कितना जिंदाबाद के नारे लगे थे और इन्हीं अदालतों की कितनी पजीराई हुई थी और भी कई बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हुए हैं जिन पे नून लीग ने और पीडीएम ने बड़ी खुशी का इजहार किया हुआ है। तो अब अगर कोई इस तरह की बात अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऐन कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक कोई फैसला करती है, तो मेरा ख्याल है कि किसी को उन पर कोई कमेंट करना कबल अज वक्त या फैसले के बाद बनता ही नहीं है। फिर इसको कबूल करें, अगर वो फैसला कबूल था तो ये फैसला भी कबूल करें, जो भी होगा। अभी तो पता नहीं है कि ये फैसला किसी के हक में होगा, किसके खिलाफ होगा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन कल का दिन बहुत अहम है, हाई कोर्ट की हियरिंग के हवाले से भी और सुप्रीम कोर्ट के में जो होने वाली हियरिंग है उसके हवाले भी। ठीक है रजी साहब, बादियो नज़र में देख रहे हैं आपके कोई रिलीफ मिल जाएगा तोशाखाना केस में? देखिए, तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अदलिया की तारीख़ में पहली मरतबा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक जज को निगरान जज के तौर पे मुकर्रर किया था। एजाजुल अहसन साहब जो हैं उनको निगरान जज मुकर्रर किया गया था और दे मेक इट श्योर, और बाद में ऑडियो वीडियो सारा कुछ आ गया
دے میک اٹ شور کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے اندر حصہ نہ لے سکے. یہ دنیا کے اندر یونیک تھا کہ نگران جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نہ مقرر ہو, لوور کورٹ کے اوپر, مطلب ہائی کورٹ کے اوپر بھی نہیں, لوور کورٹ کے اوپر مقرر ہو, اور یہ ہوا. اور آج ماشاءاللہ چیف جسٹس صاحب نے خود کو نگران جج مقرر کر لیا ہے. اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی جو ان کی آبزرویشن ہے. اس حوالے سے آگے کی طرف بڑھنے سے پہلے اور یہ بتانے سے پہلے کہ لوگوں کو مرضی کے ججوں کا تانا دینے والوں کو مبارک ہو, آج انہوں نے مرضی کا ہائی کورٹ مانگ لیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیس لے جائیں, لاہور ہائی کورٹ کے اندر لے جائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز چٹوائے گا, کیونکہ بڑی بڑی بلند آگی سے یہاں پہ اس پروگرام کے اندر ایک عام آدمی کو بھی مل جائے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ گھوم گھوم کے واپس لا رہا ہے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چٹوائے گا. اینی ہاؤ, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جو کیس ہے یہ کیا ہے. 3 سال یا 3 سال سے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ دہرانا ضروری ہے, 3 سال یا 3 سال سے کم کی سزا جو ہوتی ہے, وہ میری آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب سے بھی, ریٹائرڈ جج صاحب سے بھی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا یہ فرسٹ انسٹانس کا کیس ہوتا ہے, اور اگر جج چاہے, یہ اس کا پریروگیٹو ہے, تو وہ مخالف فریق کو سنے بغیر بھی اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر سکتا ہے. اچھا. اور اس سے پہلے ایک فیصلہ ایسا ہو چکا ہوا ہے. کیپٹن صفدر صاحب جو تھے, ان کو انہوں نے ضمانتی, ان کے جو سالہ صاحب تھے, انہوں نے اپنے بہن کو مقرر کیا اپنے بچوں کا کسٹوڈین, اور اس کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ لکھا گیا. اب یہ فیملی کا میٹر تھا. اس ڈاکومنٹ کے اوپر کیپٹن صاحب نے گواہ کے طور پہ دستخط کر دیے, اور چونکہ اس وقت ساری عدالتیں اندھی ہوئی تھیں اور وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کسٹڈی کی جناب ڈاکومنٹ ہے, اس کے اوپر لکھا گیا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بینیفیشری اونر, فڑائمہ فشائی بینیفیشری اونر ہو گئے. کیپٹن صاحب کو جی 1 سال کی سزا ہو گئی. اب کیپٹن صاحب یہاں پہ تو ماشاءاللہ دوپہر کو درخواست دائر ہوتی ہے تو شام کو نمبر لگ جاتا ہے. کیپٹن صاحب کی درخواست کے اوپر 2 مہینے 21 دن کے بعد نمبر لگا, اور 1 ہفتے کے اندر ان کی سزا معطل ہو گئی. انہوں نے 3 ماہ کی, تقریباً 3 ماہ 2 دن کی جو تھی وہ سزا بھگتی. تو اس لیے مثال تو موجود ہے کہ جب 3 سال یا 3 سال سے کم کی سزا ہوتی ہے تو وہ سزا معطل ہو جاتی ہے, جایا کرتی ہے, اور جج صاحب کا پریروگیٹو ہوتا ہے. یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے یہ مناسب خیال کیا کہ وہ پہلے انسٹانس کے اوپر اس سزا کو سسپینڈ نہ کریں, اور وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن لیں, جو کہ وہ اس وقت سن رہے ہیں, اور کل کے لیے انہوں نے اس کی سماعت بھی مقرر کی ہوئی ہے. لیکن بہرحال ایک نگران جج صاحب مقرر ہو گئے ہیں, اور میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ 12 اگست کے بعد آپ کو اس عدلیہ کے رنگ نظر آئیں گے, 17 ستمبر تک وہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, اگر دیکھا جائے اگر توشہ خانہ کیس میں ریلیف مل جاتا ہے تو پھر سائفر کیس میں گرفتاری پھر عمل میں لائی جائے گی, اور آج ہی ایک اپڈیٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ دہشت گردی عدالت کو بھی گرفتار کرنے کی اجازت مل گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اب ہماری عدلیہ کی تاریخ اتنی شاندار ہے کہ رضوان رضی صاحب اس کو پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہے وہ عدالتی چمک کا لفظ استعمال کرتی تھی, اور کس کے لیے استعمال کرتی تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. اور ماشاءاللہ ججوں کی پھرتی کے بارے میں جو بات ابھی انہوں نے کی ہے, وہ جو اتوار والے دن, چھٹی والے دن حمزہ شہباز کی ضمانت لینے آ گئے تھے, وہ کس قانون کے تحت لی تھی؟ اور ججوں کو خریدنے کے الزامات موجود ہیں, اور حضرت شہباز شریف صاحب کی, جسٹس عبدالقیوم مرحوم کی آڈیو بھی موجود ہے. عدالتوں کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرنا, اسی لاہور ہائی کورٹ کو کیا نام دیا جاتا تھا, یہ بھی سب کو پتہ ہے. اس شریف خاندان نے جس طریقے سے اس عدلیہ کے ساتھ سلوک کیا ہے, یا عدلیہ نے ان کو جس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا, اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے جو رضوان رضی صاحب اکثر بھول جاتے ہیں, کیونکہ ان کا تاریخ جو ہے نا وہ ہم 2011 سے شروع کرتے ہیں, 2012 سے شروع کرتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. نہیں سن تو لیں, اب سن تو لیں یار, سن تو لینا, اس پروگرام میں تو آپ کیا کریں, سن تو لینا یار. جب آپ نے اپنی تقریر کر دی ہے رضوان رضی صاحب حسن ہے نا, جب آپ نے اپنی تقریر کی ہے تو سنجیدگی سے تقریر کی ہے, تو میں نے بھی سنجیدگی سنی ہے, اب آپ بھی سنیں ذرا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو عدالتی تاریخ ہے اس کا پورا گوشہ پیش کرے نا, ایک حصہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ ایک بات نگرانوں کی بات کرتے ہیں, یہاں گھروں کے اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ججوں سے فیصلے لکھوائے گئے تھے. آپ کو پتا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کیا کچھ ہوا, کس طریقے سے ہوا؟ اس لیے یہ بحث چھوڑ دیں. جو بات ابھی واگا صاحب نے کی ہے نا, پاکستان کا ایک اور المیہ ہے سب کے لیے, فیصلہ ہمارے حق میں آئے تو عدلیہ زندہ باد,
فیصلہ ہمارے خلاف آئے تو عدلیہ مخالف نعرے لگانا شروع کر دیں. یہ بھی شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہے. دیکھیں شروع سے ہی ہو رہا ہے نا. اور یہی شریف خاندان کو جب عدالتوں سے ریلیف ملتا تھا تو عدالتیں زندہ آباد ہوتی تھیں. اور جس وقت ان کو سلمان عامر صاحب اب تحریک انصاف بھی تو یہی جاری ہے. نہیں تو دیکھیں نا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو تاریخ ہے ذرا اس کا پہلے جائزہ لے لینا. تاریخ کا ون اینگل نہ پیش کریں, تاریخ کے دونوں اینگل پیش کریں نا. اور جو سب سے بڑے سہولت کار تھے, جو سب سے بڑے فیسلیٹیٹر تھے ان عدالتوں سے, ان کا ذکر ہم کیوں گول کر جاتے ہیں یار؟ وہ کیا اپنا ہم ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں, یا انہوں نے ہمیں کوئی لفافے بھیجے ہوئے ہیں یا کوئی پیسے بھیجے ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے ہمارا نام نہیں لینا؟ بھائی جو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے وہ ریکارڈ کا حصہ رہے گا, آپ جائیں نہ جائیں. تاریخ کے اندر یہ شہباز شریف صاحب کی اور جسٹس قیوم کی جو آڈیو ہے وہ موجود رہے گی. آپ جتنا مرضی اس کو جھٹلاتے رہیں, جتنا مرضی آپ ان کو شریف کہتے رہیں, وہ شریف جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہوئے سارے کے سارے عدالتوں کے ذریعے. اب رہ گیا عمران خان کا معاملہ. عمران خان, اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کوئی قانون کے اندر بتا دیں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ملزم جو ہے وہ یہ کہے کہ میرا کیس جو ہے اس عدالت سے نکال کے دوسری عدالت میں لے جائے تو کوئی یہ غیر قانونی کام ہے؟ ایک عدالتی کام ہے, ایک قانونی کام ہے, اس کا وہ حق ہے. فیصلہ ان کے حق میں آیا. آپ کو اعتراض ہوتا تھا اپنی مرضی کے جج مانگ لیں. اب سن تو لینا اپنی مرضی کے آپ پشاور میں اللہ تبارک و تعالی سارا اللہ تبارک تعالیٰ کو بیچ میں لائے, جو انالیسس کر رہے ہیں وہ کریں یار. بیچ میں اللہ کو کہاں سے لے کے سارا کچھ کروائے گا یار. رضوان سے پکڑ اس طرح سے شو کرنا ڈرامے بازی کر کے تو میں نہیں ڈرامے بازی کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بات بھول رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ بیچ میں اپنی مرضی کی عدالتیں چاہتے ہیں یہ لوگ. آپ ایسے ایسے کر کے کہا کرتے ہیں اپنی مرضی کی عدالتیں کر کے کہتے ہیں, اپنی مرضی کی عدالتیں چاہتے ہیں. آپ خود ہی کہا کرتے تھے نا یار, آپ ناراض ہو رہے ہیں. آپ تو پتہ نہیں کیا چلیں آپ بولیں, آپ بولیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ حقائق پیش کرتے ہیں تو پھر حقائق کا سامنا بھی کریں. بالکل کر رہے ہیں. ہاں تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی عدالتیں, اپنی مرضی کی عدالتیں کر رہے ہیں. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے گفتگو کا یار. اپنی مرضی کی عدالتیں نا. میں نے آپ کی گفتگو میں کوئی مداخلت کی؟ میں نے بھی نہیں کی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بھی نہیں کی. نہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ہنسا ہوں آپ کو ہنسنے پہ. چلیں سلمان عامر صاحب, اس طرح کی جب گفتگو کریں گے رضوان رضی صاحب تو پھر دو طرفہ دوستانہ معاملہ نہیں رہتا. چلیں آپ کنٹینیو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کا معاملہ وہ عدالت کے اندر ہے. عدالت کل ان کو ریلیف دیتی ہے نہیں دیتی, ہو سکتا ہے ریلیف دے دے, دوسرے مقدمے میں آگے گرفتار کر لیں گے. جی ہاں, ابھی کون سا عمران خان کی سختیاں ختم ہونے والی ہیں. لیکن یہ جو آج مریم اورنگزیب اور مریم نواز شریف صاحب اور فیصلے سے پہلے ہی اپنے فیصلے سنا رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ اب آپ عدالتوں پہ دباؤ نہیں ڈال رہے, آپ عدالتوں کو سنا نہیں رہے, آپ ان کو متنازع نہیں بنا رہے. آپ جسٹس, آپ کو یہ تو جسٹس یاد آ جاتا ہے جی جسٹس یہ ثاقب نثار کیا کرتا رہا ہے, یہ نہیں بتاتے کہ جناب یہ موجودہ چیف جسٹس کیا کر رہے ہیں. بھائی پاکستان کے اندر ججوں نے جو کچھ کیا ہے شریف خاندان کے حق میں, اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. اگر شوق ہے تو جا کے پڑھیں جن لوگوں نے لکھا ہے ججوں نے, آپ جس کی مرضی کتاب اٹھا کے دیکھیں. اس لیے تاریخ بڑی بری ہے. اب ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نا اسے اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ایسے کرتے ہیں تو وہ ایسے کرتے ہیں. کون سنے گا بھائی اس بات کو؟ ریٹائرمنٹ سے قبل آپ کو دکھ رہا ہے کہ ریلیف دے پائیں گے چیف جسٹس صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ جی ان کے ریٹائرمنٹ میں صرف 23 دن رہ گئے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز رہے ہیں, 9th مائی کورٹ واز ون آف دا کیسز جب عمران خان کو انہوں نے 72 گھنٹوں کے اندر ایک کوئک ریلیف دیا تھا, جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا کوئکسٹ ریلیف تھا لیگل ایشوز کو لے کے. تو یہ تو بات بہت واضح ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ہمیشہ چاہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملے, لیکن اس پرٹیکولر کیس کی ہم بات کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ سنایا, ٹرائل کورٹ نے اس میں عمل کیا, اور اس کے بعد اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا آپ انتظار تو کریں. ہم نے پہلے بھی 14 ایک بات ذرا بتائیے کہ جب رات کو عدالت لگی تھی وہ کوئکسٹ فیصلہ تھا یا یہ 72 گھنٹوں والا فیصلہ تھا؟ جب عمران خان کی حکومت کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا وہ جلدی فیصلہ تھا یا یہ 72 گھنٹے والا؟ یہ بھی جواب دے. جی بطول. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اپنی نوعیت کا فیصلہ تھا, لیکن یہ کوئکسٹ ریلیف تھا کسی پولیٹیشین کو جیل میں ڈالنے کے بعد. میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں. اچھا, تو یہ بندیال صاحب نے ایک پوزیشن لی ہے, اور وہ بہت واضح پوزیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پنجاب میں الیکشنز تھے تو اس وقت بھی ایک لوور کورٹ سے کیس اٹھایا تھا, وہ سو موٹو لیا تھا, اور اس کے بعد وہ کیس کا پنجاب کی ڈیٹ کا معاملہ ہوا تھا. تو اس وقت بھی ان کا جو فیصلہ تھا وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا. میری کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے, تو میری اس میں سے انڈرسٹینڈنگ یہ کہ انفریکشس اپلیکیشن ہے. انفریکشس اپلیکیشن یہ ہوتی ہے جو انپروڈکٹیو ہو, جو انفیکٹو ہو, جس میں I'll explain that the challenge to the validity of the order is not wiped out. اس کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ یاد دہانی کروانی ہے سپریم کورٹ کی کہ اس وقت سپریم کورٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ 50,000 کیسز پینڈنگ ہیں.
آپ کے لوور کورٹس میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں, آپ کی پرائرٹی صرف ایک جماعت. تو میں تو پریزنٹ پہ بات کروں گی, میں تو ماضی کا پولیٹیکل کمپیریزن میں جاؤں گی نہیں, کیونکہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کی جو توجہ ہے, لوور جوڈیشری کی جو پرفارمنس ہے, آپ کے اپنے کورٹ میں جو عام لوگوں نے 50,000 سے زائد اپلیکیشنز لی ہیں وہ آپ نے کنسیڈر کیوں نہیں کی. اور آن دی ادر ہینڈ جو پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل ہیں لطیف کوسر صاحب, ان کی اپنی پرفارمنس بہت بری ہے. تو ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسے ڈیفینڈ کیوں کریں گے, کیونکہ ٹرائل میں ان کے وکیل اور تھے خواجہ عارف صاحب, اور اب انہوں نے اپنے وکیل چینج کر دیے ہیں. اور کورٹ نے 2 دفعہ پروبیبلی رپورٹڈلی لطیف کوسر صاحب سے کہا کہ ریڈ یور فائل بیکاز ہی واز ان اویئر کہ آرگیومنٹ کرنا کیسے ہے. اور جہاں تک آپ ریلیف کی بات کریں, اس کے چانسز تو بہت ہیں, کوشش تو بہت کریں گے بندیال صاحب. اور اگر بطول مل بھی جاتا ہے ریلیف اس میں, تو سائفر والے معاملے میں بھی تو گرفتاری ڈالی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے وہ دہشت گردی عدالت نے بھی گرفتاری کی اجازت دے دی. اگر ان کو اس میں ریلیف کسی طرح مل بھی جائے تو باقی جو 18 کیس, تو صرف لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ اس ڈیبیٹ میں پڑ جائیں کہ فلاں نے کیا, ہم کبھی پروڈکٹیو ڈسکشن کر ہی نہیں سکتے. اٹ کین نیور بی کنسٹرکٹیو اگر ہم اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اس میں انالیسس کرتے رہیں. تو پریزنٹلی یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک باقاعدہ ایک سائڈ لے رہے ہیں, اور دوسرے کہ ان کو جلدی کیا ہے, مطلب جلدی کیا ہے, آپ آنے دیں فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں. اور میں یہاں یہی کہا ہے انہوں نے کہ کل سماعت کے بعد دیکھتے ہیں. ٹائم لیمٹ دے دی تو اچھی بات ہے, ٹائم لیمٹ دی ہے, چیزوں کو جلدی پرومپٹ ہونا چاہیے, لٹکانے کا کوئی جواب نہیں. اس میں ایک بات اگر بات پوری کر لی ہو تو جی رضی صاحب کوئکلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اندر جب فیصلے کی پرناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو جج صاحب خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو اپیل کا حق دے رہا ہوں. ہمارے مبشر لقمان صاحب یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں, ان کے خلاف فیصلہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ آپ کو, اس کا ذکر آپ پہلے کر چکے ہیں. جی سیم از دا کیس. اگر جج صاحب نے یہ ان کو حق نہیں دیا تھا تو ان کے وکیل صاحب کو اسی وقت عرضی فائل کرنی چاہیے تھی, زبانی کہہ دینا چاہیے تھا, اور وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جانی تھی. انہوں نے وہ کہا ہی نہیں. میرا مطلب ہے آپ کیس تو پراپر لڑے نا. ٹھیک ہے جی, بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے خط کی, جو کہ ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کے فیصلے کے حوالے سے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو لکھ دیا ہے. اور یہ جو خط ہے اس کے متن میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ کے 90 دن میں تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں. نصیر واگا صاحب, صدر کا آئینی کردار ہے کیا؟ مطلب آئین یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت 90 دن میں تاریخ دیں, تو جب اس سے پہلے پنجاب اور کے پی اسمبلی کے بعد جب انہوں نے تاریخ دی تھی تو تب یہ کیوں کہا گیا تھا کہ صدر مملکت کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے؟ دیکھیے, جب یہ اسمبلی صدر مملکت کے احکامات پر یہ ڈیزالو ہوئی تھی اس وقت بھی یہی ایشو کھڑا ہوا تھا کہ جی اگر گورنر کے کہنے پہ ہوئی ہے تو پھر گورنر کرے. مطلب اس طرح کے رولے, اس طرح کے مسئلے مسائل اور آئین کی چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کر ایشوز کھڑا کرنا, یہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے نا وہ ہے ہی یہ. آئین کی شک نمبر 7, اس کا آگے سب سیکشن 2 سب آرٹیکل, پھر آگے فلانا بھئی خدا کا واسطہ ہے, وہ بس کریں. الیکشن اگر کروانے ہیں تو کروائیں, اگر نہیں کروانے تو صاف کہہ دیں بھائی ہم نے الیکشن نہیں کروانے. اب صدر مملکت نے اگر چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا ہے تو یقینی طور پر وہ ان کو یہی کہیں گے کہ بھائی 90 روز کے اندر الیکشن کرانے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صدر صاحب کو کیا جواب دیتے ہیں. دیکھیں, اب 2 باتیں ہیں. کانسٹیٹیوشن کے مطابق 90 روز کے کے اندر الیکشن ہونا بالکل ضروری ہے, لیکن ساتھ ہی دیکھیں ایک ہی آئین کے اندر اب دوسری کیا چیز آ گئی ہے کہ اگر مردم شماری تازہ ہو جائے تو پھر نئی مردم شماری کے مطابق آنے والے انتخابات ہوں گے. یعنی دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد آ گئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سا بھاری قانون ہے, یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ فیصلہ کرے گی پھر عدالت. ہم ہر چیز کی خاطر
پھر عدالت میں چلے جاتے ہیں. بھئی کانسٹیٹیوشن میں اگر چیزیں کچھ واضح نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر عدلیہ ہی اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی اور وہی فائنل فیصلہ کرے گی کہ جی یہ کیا ہونا ہے. 90 روز کے اندر الیکشن ہونا یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا اگر نئی مردم شماری آ گئی ہے تو اس کے مطابق دوبارہ حلقہ بندیاں ہوں گی دوبارہ اور بھئی اگر حلقہ بندیاں کرنی ہیں تو وہ حلقہ بندیاں کوئی 120 روز کے اندر حتمی فیصلہ, ہاں وہ تو میکسیمم ٹائم ہے تو آپ 15 دن کے اندر کر لیں. آپ 90 روز کے الیکشن اندر پھر بھی الیکشن کروا سکتے ہیں. بات تو ساری ہے نیت کی. پاکستان نیت تو صاف ہے. نگراں وزیر اعظم جو ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ پرامن انتقال اقتدار کا عزم جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرائیں گے اور بر وقت الیکشن کروائیں گے. وہ ہماری اولین ترجیح ہے. جی وہ اولین ترجیح تو ہے لیکن ان کے خیال میں وہ بر وقت کا وقت کون سا ہے اس کی انٹرپریٹیشن وہ خود کریں گے. ہم نے ساری زندگی انہی باتوں میں لڑتے رہنا ہے. میں آج سارا دیکھ رہا تھا جو چیزیں میڈیا پہ ہمارے ہاں تو رپورٹ نہیں ہو رہی کہ جس بھارت کے چندریان 3 کا چند دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں تو چادر چڑھانے کی ایپ تیار ہو رہی ہے اور وہ چاند پر چلے گئے. نہیں باغا صاحب ایک منٹ دیکھیے, انہوں نے اپنا راکٹ بھیجا ہے چاند کے اوپر, ہم نے ڈالر بھیج دیا یار چاند کے اوپر 300 بھارت کراس کر دنیا کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں یار, آج چوتھا ملک بن گیا ہے جو چاند پہ اترا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 3.68 ہمارے یعنی 3.25 روپے اور بھارت کا 1 روپیہ. ہم تو چیئر لفٹ سے اتر گئے ہیں, آسمان سے زمین پہ, ہم آسمان سے زمین پہ گر گئے اور وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں معاشی طور پہ ہم یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے الیکشن کب ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. جی سلمان عابد صاحب, بس ایک لائٹ نوٹ کے اوپر یہ جو بھی رضوان رضی صاحب نے کہا نا کہ چاند چڑھا دیتا ہے یا چاند پہ چڑھا دیا ہے, اب کم از کم اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اس چاند پہ چڑھایا کس نے ہے اور کون سے وہ کریکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان یہاں کھڑا ہے. ایک بات اب دیکھیے جی الیکشن کے بارے میں احتساب ویسے جتنا لفظ جو ہے کلیشے بن گیا ہے نا, احتساب کے نتیجے کی معافی مانگنے کوئی دل کرتا ہے, کچھ نہیں کرے نہیں احتساب یہاں پہ جس کا بھی ہوا ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتا یہی ہے, لیکن اب احتساب ہونا تو چاہیے نا. ایک بات ہمیں مطالبہ کرتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے چند مہینے پہلے تک پوری گردان تھی ان کی پی ڈی ایم کی, پیپلز پارٹی کی, ایک دن سے آگے الیکشن نہیں جائے گا. ہم قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے, یہ آئینی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. اور بقول رضا ربانی کے وفاق ختم ہو جائے گا, وفاق تقسیم ہو جائے گا اگر آپ نے 90 ڈے پہ عمل نہ کیا. پھر اس کے بعد ایک شاندار کارنامہ جو ہے مشترکہ مفادات کونسل جو ہے, ساری جماعتیں بیٹھتی ہیں, وہی پیپلز پارٹی جو ایک دن پہلے کچھ کہہ رہی تھی اس دن ماشاءاللہ اسٹیمپ پہ مور لگاتی ہے اسٹیمپ کی مدد سے, اور اس لیے لگاتی ہے کہ تاکہ انتخابات کو آگے بڑھایا جائے. یہ پوری حکمران اتحاد جو ہے پچھلا, اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ الیکشن کو پوسٹ پون کروایا 90 ڈیز کے اندر. اور یہ نیا لکونہ جو نکال دیا, جس کا میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی لکونہ نہیں تھا, میں نے کہا نکالنے والے نکال لیں گے, اور نکال دیا انہوں نے کہ جی یہ الیکشن جو ہے اس کے بعد ہوگا. ایک بات پھر کہا گیا کہ جی صدر جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ نہیں دے سکتا. جی ہاں آپ کو یاد ہوگا نا بحث کیا تھی, صدر کو تو صرف وفاق کی جو ہے نا تاریخ دے سکتا ہے. اب وہ بھی نہیں دینے دے رہے ماشاء اللہ. بات اب وہ دیکھیے نا, یہی الیکشن کمیشن 2 دفعہ کورٹ کے اندر جا کے کہا کہ جی الیکشن کروائیں گے, بالکل تیار ہے. ابھی چند مہینے 1 مہینے پہلے تک جی ہم بالکل تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے. اب ان کو بھی ایک بیچ میں چاہیے تھی, وہ کوشن مل گیا ان کو بھی 90 ڈیز کا کے بعد کہ جی یہ پہلے مردم شماری کے نتائج. اچھا چلے اگر آپ نے مردم شماری کے نتائج کروانے تھے تو الیکشن کمیشن یہ فیصلہ اس دن سناتا نا ہینا کہ جناب فروری کی فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے, آپ نے ڈیٹ نہیں دی. اب یہ دیکھیے کتنا مزے کا خیز اس وقت پاکستان کے اندر کھیل ہو رہا ہے. اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں, نگران حکومت آ چکی ہے, اور کس لیے آئی ہے؟ بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ الیکشن کنڈکٹ کرنا ہے. الیکشن کی تاریخ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اور الیکشن کی تاریخ پر الیکشن کمیشن بھی سو گیا ہے, پچھلی حکومت بھی سو گئی, نگران جو ہے وہ اپنی نگرانی سے باہر نکل کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے الیکشن کب کرانا ہے. ویسے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت. سر وہ مشاورت ہی کی ہے نا, مشاورت کہاں ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں. مشاورت نہیں کی, مشاورت کا فیصلہ کیا. مشاورت ہوتی اس وقت ہے جب آپ کے پاس, یا تو پہلے کرتے مشاورت, اب جب 90 ڈیز کی کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے تو پھر اس پر مشاورت کیا ہوگی؟ ٹھیک, کوئی آپ کو سیاسی جماعتیں کہیں گی کہ آپ 90 دن سے آگے چلے جائیں. درست. تو میرا مطلب ہے کہ دیکھیے یہ جو سارا کھیل پاکستان کے اندر سجایا گیا ہے,
इंतखाबात ना कराने की सूरत में ना, इंतखाबात नहीं करवाना चाहते ना, अब वो देखें ना, छोटे मियाँ साहब भाग गए हैं, चले गए हैं, अपना लंदन जाके बैठ गए हैं, साथ छोटे बेटे को भी साथ ले गए हैं। अच्छा, पता नहीं अब आगे कौन कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये खबरें भी हैं। कुछ लोगों को रोक लिया गया एयरपोर्ट के ऊपर जाने से बाहर। सवाल ये है कि ये सब लोग रास्ता अब निकल गया ना इक़्तिदार का खेल, अब पाकिस्तान में थोड़ी वक्त गुजारा जाएगा, अब तो बाहर बैठेंगे, फिर जिस वक्त इक़्तिदार की खेल खेलनी होगी फिर आ जाएंगे जब हालात हमारे साथगार होंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि सदर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, अब इसका फैसला या तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि या तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बैठ के मुतबादल डेट दे, मैं कहता हूं फरवरी की भी दे दे, मैं कहता हूं चले निकालें आप मर्दमशुमारी की बुनियाद पे, डेट तो अनाउंस करें ताकि ये एम्बिग्युइटी खत्म हो कि इलेक्शन होने कब है। यार आप तो यही नहीं बताना चाह रहे कि इलेक्शन कब होने हैं और कौन सी फरवरी को होने हैं, 2023 फरवरी को होने थे, 2024 को होने हैं, 2025 को होने हैं, 2026 को होने हैं, या जनरल ज़ियाउल की तरह 9 साल के बाद जाके फरवरी में इलेक्शन रज़ी साहब, ये जो ढेर सारे चैलेंजेस हैं, इस सब के दरमियान में निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, उनका क्या किरदार होगा? देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब तो इस वादे पे आए हैं ना कि वो 8 माह के रज़ी साहब 8 माह के ज़ुबान से वो जी 8 माह के ना वो वज़ीर आज़म हैं, तो ज़ाहिर है जिन्होंने उनको लाए हैं वो और जिन्होंने उनके नाम के बोलने देंगे तो मैं मुझे बोलने देंगे तो अर्ज करूंगा ना। वो उनको तो ये कह के लाया गया है ना, तो कौन लेके आया? जो भी लेके आया, अच्छा, जिन्होंने नाम दिया और जिन्होंने एग्री किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको 8 महीने के लिए लेके जाए। 8 महीने। वो तो राजा रियाज साहब कहते हैं कि मेरा दिया हुआ ना। अब मसला ये है, 8 महीने वाली बात भी कहीं नहीं हुई। अब मसला ये है, ये खबर हो सकती है ना वागा साहब, सुने तो सही है कि आइन के अंदर तो कहीं नहीं है कि जनाब 3 माह से आगे आप लेके जाएं, जबकि आप अपने असेंबली एक दिन पहले तोड़ दियो इस इंटेंशन के साथ कि 2 माह में नहीं, हमने 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो आज आपसे पहले जो प्रोग्राम था उसमें हमारे PNN के जो प्रेसिडेंट हैं फहद हुसैन साहब, वो खबर दे के गए हैं, तो मैं चूंकि वो सुन रहा था तो मैंने कहा वो खबर मैं दोहरा दूं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि उस वक्त पूरी रियासत जो है वो 90 दिन के इलेक्शन के लिए गियर अप हो चुकी है और उसकी तरफ मामलात बढ़ रहे हैं। तो उस पर उबैदुल्लाह सिद्दीकी साहब ने उनसे दरियाफ्त किया कि कैसे बढ़ रही है, तो उन्होंने फरमाया कि ये इलेक्शन अब पिछले दिनों जो तरामीम हुई हैं उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की डेट देने के लिए एम्पावर कर दिया गया, एक अमेंडमेंट हुई है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने जो 13 तरामीम रिजेक्ट करके बाकायदा नोट लगा के वापस भेजी हैं, मेरा ख्याल है कि उनमें वो भी शामिल है। तो प्रेसिडेंट साहब ने वो वाला तरमीम जो है उसको आइन का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे पड़ेगा फड्डा कि प्रेसिडेंट साहब कहेंगे कि मेरी पावर है, और इलेक्शन कमीशन साहब ने कल अपने 4 मेंबरों का इजलास बुला लिया है, जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो कहेंगे मेरा इख्तियार। एक मिनट में बात मुकम्मल कर दें। ये जो आपने कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने उस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए तो फिर इसमें फड्डा क्या, वो तो फिर खत्म हो गया बिल, खत्म हो गया तो ना, मतलब सदर के पास क्या चला गया वापस। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, वो इस पे इसरार करेंगे कि चूंकि मैंने दस्तखत ही नहीं किए तो इसलिए वो कानून का हिस्सा ही नहीं बना, तो इसलिए मेरे पास इख्तियारात हैं। जबकि उसके जवाब के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कोई जवाब लेके आएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा फटा, और फटा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट 16 सितंबर से पहले नए इलेक्शन की डेट दे देगा। ये खबर सारे मामलात लटके हुए हैं। फहद हुसैन नहीं, वो लटके रहे, 57,000 केस लटके हुए नहीं होते, उसका कौन सा मसला है। हम तो इस तरह के कामों के लिए जिसमें चस्के लगे, जिसमें हेडलाइन चले, ये तो बड़ी अच्छी खबर दी है फहद साहब ने कि अगर 90 डेज में इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त हो रही है तो बड़ी अच्छी पेशरफ्त है फिर ये। हाँ, तो मेरा ख्याल ये है कि मेरे दोनों दाएं और बाएं हजरात जो हैं उनको मुतमईन हो जाना चाहिए कि रियासत जो है वो 90 दिन के इलेक्शन की तरफ जा रही है। ये रियासत कौन है? ठीक है, आप और मैं। बतूल को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बतूल, वैसे आम इंतखाबात से मुतालिक जो है सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल देखने में आ रही है। सदर मुमलिकत ने जो है वो खत लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और तलब कर लिया है, कैसे देख रही है इन सारे मामलात का? जी, इस लिहाज से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो सदर है वो प्रोसेस इनिशिएट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन नहीं देनी है। और रिपोर्टेडली इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत भी कर रहे हैं मुल्की हालात को लेके, और जिस खबर का रज़ी साहब जिक्र कर रहे हैं वो बहुत हद तक ठीक है। इस वक्त तमाम इदारों की कोशिश यही है कि इलेक्शंस वक्त पे हों, लेकिन जो नई मरदमशुमारी वाला एक एंगल था इसमें, ये चीज़ों को थोड़ा वेग कर देता है, क्योंकि अगर इस पे कंसेंसस नहीं होता, जैसे आज बलूचिस्तान से एक बड़ी अहम खबर आई थी कि कोयटा में
ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2017 سے لے کے اب تک بلوچستان کی آبادی 3 سے 4 دفعہ غلط بتائی گئی ہے اور نئی مردم شماری میں 70 لاکھ کم بتائی گئی ہے. تو اگر اس طرح کی شکایات عوام سے یا سیاسی جماعتوں سے آئے گی تو اس بات کے بالکل امکانات ہیں کہ مزید معاملات عدالتوں میں جائیں گے اور سینسز یا نئی مردم شماری کو لے کے پروسیس ڈیلے ہو سکتا ہے. سچویشن مزید کمپلیکیٹڈ ہوتی دیکھ رہی ہیں. سندھ میں بھی تو نئی مردم شماری پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. بھائی پنجاب کی آبادی کم ہو گئی ہے, 0.7% کم اس کا کیا. مطلب ہے نئی مردم شماری یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کیونکہ تو بطول ویسے ہی ہمارے ساتھ مشکوک اسکائپ ہو پر گئی. ہیں تو جب آپ لوگ یہاں سے بات کرتے ہیں ان کی آواز جو ہے ہم سن نہیں پاتے ہیں, پہلے ان کو بات مکمل کرنے دیتے ہیں. جی بطول کنٹینیو کیجئے. یہ سندھ والی مثال بالکل ٹھیک ہے. جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کو اس پہ بہت زیادہ اعتراض تھا. میں پہلے بھی بہت دفعہ دہرا چکی ہوں کہ جب جگہوں پہ 30%, 40%, 60% تک آبادی میں چینج آیا, جیسے ریسنٹلی بلوچستان میں 70 لاکھ بندہ کم بتایا, 70 لاکھ نمبر کم بتایا, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی سینسس کی بنیاد پہ جو ہلکا بندیاں چاہے وہ تھوڑا چینج ہے. یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں کہ زیادہ چینج ہے تھوڑا چینج ہے, جو بھی چینج ہے اگر وہ کوسچنیبل ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اعتراض آئے گا. اینڈ دیر آر چانسز کہ پھر یہ جو پروسیس ہم امیجن کریں کہ تو بس 3-4 ماہ میں ہو جائے گا, تو وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور دیکھیں اس چیز کو آپ نہیں بھول سکتے کہ جب ہسٹوریکلی اس طرح کے سیٹ اپس آئیں جس میں ٹیکنوکریٹ زیادہ ہوں, اپنی منسٹری کے ایکسپرٹس لوگ ہوں, تو ان کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں آئے, وہ کچھ اچھا کرنے کے لیے آئے. تو ہو سکتا ہے کہ ریاست اس وقت گیئر اپ ضرور کر رہی ہو الیکشنز کے لیے, لیکن جو حالات ہیں اس میں اتنا نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے, کیونکہ اس میں آج تو جمعیت علماء اسلام ایف نے بھی اپنی انسیکیورٹی ظاہر کر دی ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز آر گیٹنگ انسیکیور. پیپلز پارٹی نے کہا, پی ایم ایل اے نے کہا, پی ٹی آئی پہلے سے دی, اس کو اگر فور دا ٹائمنگ وائپ آؤٹ بھی کر دیں تو باقی جماعتیں سسٹم پہ اعتماد کیوں نہیں کری, دس از دا کوسچن. بالکل ٹھیک ہے. غیر یقینی کسی صورتحال ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انتخابات میں جب ہم اس بٹ لگاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. بالکل بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے اور اس پر حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک بار پھر سے بجلی بومب گرا دیا ہے اور بجلی جو ہے 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری اب دے دی گئی ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں مسلسل اضافے سے عام آدمی کا بھلا ہوگا یا معیشت کو سہارا ملے گا؟ مطلب ہر مسئلے کا حل کیا مہنگائی ہی ہے؟ نصیر واگا صاحب. دیکھیے 5 روپے 40 پیسے تو اب بڑی ہے. ذرا پیچھے ٹریک دیکھ لیں ریکارڈ میں کہ کس طریقے سے بجلی کی قیمت بڑھائی گئی ہے. اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ آپ 5 روپے 40 پیسے کہہ رہے ہیں, او بھائی اس ملک کے اندر آپ 50 روپے یونٹ بھی اور اضافہ کر دیں تو لوگ کیا کر لیں گے؟ جب لوگوں کے پاس احتجاج کرنے کا حق ہی نہیں ہے, بولنے کا ہی حق نہیں ہے, یہ وہ والی سچویشن ہے کہ ایک بندے کا آپ نے واگا صاحب ایسے نہ ہی کہیں, یہی کہہ کہ ہم نے پیٹرول جو ہے وہ 300 تک پہنچا دیا. بالکل, وہ 300 وہ 500 بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنا. بھائی یہ بالکل وہ مثال ہے کہ ایک بندے کے منہ کے اوپر پٹی لگائی ہوئی ہے اور اس کو تشدد کرتے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تو نے رونا بھی نہیں ہے اور جوتے بھی کھانے ہیں, مار بھی کھا, لیکن منہ سے آواز نہیں نکالنا. یہ بالکل اس قوم کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے. آپ تو بل کی باتیں کر رہے ہیں نا, بجلی کی مہنگائی, اگر آپ مجھے 1 منٹ صرف دے دیں, آپ ذرا بجلی کے بل میں 13 قسم کے 48% جو ٹیکسز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں بجلی کے یونٹ کی قیمت پر جنرل سیل ٹیکس, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر الیکٹرسٹی ڈیوٹی, بجلی کے یونٹس کی قیمت پر الیکٹرسٹی ڈیوٹی, کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز, ایکسٹرنل چارجز, ود ہولڈنگ ٹیکس, انکم ٹیکس, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر جنرل سیل ٹیکس, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر مزید ٹیکس, پھر ٹیلی ویژن فیس, فائنینشیل کاسٹ چارجز, فردر چارجز, میٹر رینٹ, اور ابھی حال ہی میں ریڈیو لائسنس. آپ نے نیلم جیلم تو نیلم جیلم یہ تو ابھی تھوڑے ہیں, ابھی تو میں بولتا جاؤں میرا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. آپ بجلی کو تو روئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو بتائیں یہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہے, یہ بجلی کی ایک قیمت پر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کس طرح, یہ پہلے بجلی کی قیمت, اس کے اوپر ایک ٹیکس, اور پھر اس ٹوٹل پر اگلا ٹیکس, پھر تیسرا ٹیکس ملا کے پھر چوتھا ٹیکس, پھر 5. اگر لوگوں کو یہ فارمولا کوئی سمجھائے یا بتا دے
فیکچول کہ کس طرح ٹیکسز لگ رہے ہیں. لوگ تو میں کہتا ہوں دیواروں کے ساتھ سر ٹکرائیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کس طرح حکومت ہمیں لوٹ رہی ہے. پہلے پیٹرول کے چکر میں, اب بجلی کے چکر میں لوگ لٹتے جا رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. میں روز خبریں دیکھتا ہوں, مائیں اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو بھوکا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, خدا کا واسطہ ہے کم از کم اس طرف بھی تو کوئی توجہ دے نا. بالکل ٹھیک ہے. بطول آپ کیا کہیں گی, آپ کے خیال میں بھی کیا ملک کی جو معیشت ہے وہ صرف مہنگائی کرنے سے ہی مضبوط ہونے والی ہے؟ جی کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے تو صرف بجلی کی قیمتوں اور پیٹرول کی بات کی, لیکن پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی اس وقت مندی ہے. 770 پوائنٹس. پاکستان میں مہنگائی تو بڑھی رہی تھی, یہ ہائیسٹ انفلیشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ریسنٹلی 32 ایسی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. نگراں وزیر خزانہ نے کہا کہ 9,400 ارب روپے کی محصولات کا جو ہدف ہے وہ حاصل کریں, وہ بھی لوور مڈل کلاس پہ آنا ہے. ریسنٹلی پیٹرولیم لیوی کی مد میں, جس کی آپ نے پہلے بات کر رہے تھے, 579 بلین روپیز موصول ہوئے ہیں اور ہم سے کیے گئے. اور انٹرسٹنگلی پاکستان کی جو سیلری کلاس ہے, میں اور آپ, ہم لوگ ایکسپورٹرز اور ریٹیلر سے 200% زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ریسنٹلی وہ جو ٹیکس 4 بلین تھا اور اب وہ ٹیکس 40%, مطلب ہم لوگ ایکسپورٹرز نہیں ہیں, ریٹیلرز نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ 200% زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان جتنا بھی کہہ لے کہ فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے بہت بڑھ گئے ہیں, لیکن ریسنٹلی جو جولائی میں $5 بلین کی ہائیسٹ اماؤنٹ آپ نے ریسیو کیے, اس کے بعد بھی آپ نے کوئی ایسی پالیسی تو نہیں بنا لی کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ کم ہو, یا لوگوں کا جو بیسک روزگار ہے وہ انہیں کہیں سے مل رہا ہو. اور اب ہم پہ اضافی بوجھ آنا ہے 721 بلین روپیز کا ٹیکس کی مد میں, اور اس میں جو بجلی ہے 4.37 روپے اور مہنگی ہو سکتی ہے. اور لاسٹ پوائنٹ کہ پاکستان پہ, اور آپ کہہ رہی ہیں کیوں ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے IMF کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے پاس نہیں ہے اور کوئی فارمولا, ہمارے پاس نہیں ہے کوئی اور ٹیم, ہمارے پاس نہیں آ رہا کوئی کریٹو انکلوسو فارمولا کہ ملک کیسے چلانا ہے. ہم 24ویں 25ویں 26ویں پروگرام میں جائیں گے بیکاز وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. ہمارے پاس نہیں ہے اچھی ٹیم, اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو, آرمی کو, سب کو مل کے کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ہم نے اپنا ہوم ورک انفارچونیٹلی اچھا نہیں کیا. جو پاکستان کا سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ کا پروگرام ہے وہ بھی IMF کے ساتھ شیئر کیا ہے, لیکن اور IMF نے اس پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا, اس کے باوجود ہمیں 1370 ارب روپے دینے ہیں سرکولر ڈیٹ کو مزید بڑھانے کے لیے. تو یہ حالات ہیں, اس پہ بجلی اور تیل کو تو چھوڑ سب کچھ غلط چل رہا ہے, یعنی سچویشن مزید ورس ہونے جا رہی ہے. رضوان رضی صاحب, جیسے ابھی بطول نے کہا ہے کہ فارمولا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اور, تو کیوں نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اور فارمولا؟ صرف یہی فارمولا رہ گیا ہے کہ ہم مہنگائی کرتے چلے جائیں اور ایک ہی طبقے پر ٹیکس جو ہے وہ ڈالتے چلے جائیں اور اس کے بعد معیشت کو مضبوط کریں. مہنگائی ہم نہیں کر رہے, مہنگائی تو خود ہی ہو رہی ہے. اچھا, ہماری کمزوری کے باعث. اب دیکھیے نا, پاکستان کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ اب تو وفاقی کیئر ٹیکر کابینہ کا حصہ بھی ہیں, جن کے بارے میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بیڈز کے نیچے ڈالر خرید کے رکھے ہو, بلینز آف ڈالرز, مہنگا ہونے پہ ہم بیچیں گے. تو ان کا مفاد تو اس بات میں ہے نا کہ ڈالر مہنگا ہو. جب ڈالر مہنگا ہوگا اوپن مارکیٹ کے اندر تو ہر چیز کو آگ لگے گی, لیکن وہ اپنا جو پاؤنڈ آف فلیش ہے اس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب کہ میں بھی واگا صاحب والی سٹیٹمنٹ دہرا سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو اس کی ریزننگ میں لے کے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں اس بات کے, اس امکان کے مد نظر کہ ڈالر مہنگا ہونے جا رہا ہے, ہمارا جو ایکسپورٹر ہے جو ڈالر کما کے لاتا ہے اس نے ڈالر بار پارک کر دی ہیں. دبئی کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی اپنے بائر کو کہا ہے کہ جی ڈالر ذرا ہولڈ کر لو, مجھے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دے دیجیے گا. تو آپ کے ہاں ڈالر کا مزید کرائسس پیدا ہو گیا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر افغانی آتے ہیں 15 سے 20 ہزار, اور $1,000 ان کو لے جانے کی اجازت ہے, $15 ملین وہ بھی لے جاتے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ ایک الگ سے جاری ہے. ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں دنیا سے اور ایران کو سمگل کرتے ہیں, کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اس نے سروائیو کرنا ہے. ہم ماش کی دال تک امپورٹ کر کے ایران کو سپلائی کرتے ہیں, لیکن سمگلنگ کے راستے سے, جس کے عوض ہم ان سے تیل لیتے ہیں یا دوسری چیزیں لیتے ہیں یا پلاسٹک لیتے ہیں جو وہ بناتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مافیا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, وہ جو مافیا ہے جنہوں نے ڈالر کے اندر انویسٹ کر رکھا ہے,
भाई आपने डॉलर इस मुल्क से लूटा, उसे रुपया लूटा, उसको डॉलर में कन्वर्ट किया, कहीं पे आपने ट्रांसफ़र के पैसे पकड़े, कहीं पे आपने अपॉइंटमेंट के पैसे पकड़े, उनको डॉलर में कन्वर्ट किया, आप जजीरा माल्टा में ले गए, वहाँ पे आप बिलियनर हो गए, अब माफ़ी भी दे दो। वो नहीं माफ़ी दे रहे। इस वक्त डॉलर को मैं आपको बाकायदा मार्केट की जो आवाज़ लग रही है, मार्केट की आवाज़ की बात कर रहा हूँ, 350 पे ले जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि साहब की जो हिरस है, जो उनकी प्रॉफिटेरिंग की जो हिरस है, वो 350 पे पूरी होती है। 316 तो आज हो गया जी, ओपन मार्केट के अंदर 316 हो गया है, 15 पैसे बाज़ जगह पेशावर में 322 पे भी बिका है। ठीक है, क्योंकि हमारी जितने भी जुआ खेला जाता है इस मुल्क के अंदर, और साउथ अफ्रीका में बैठे हुए या मुंबई में बैठे हुए बुकियों के जो पेमेंट्स जाती हैं वो पेशावर के रास्ते जाती हैं, क्योंकि पेशावर में बुकिंग होती है और जलालाबाद से वो अदायगियाँ होती हैं। वो मैं आजकल पूरा सिस्टम स्टडी कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब है वहाँ पे 5-6 रुपये आपको 8 रुपये 10 रुपये जायद मिलेगा पेशावर के अंदर, तो वहाँ पे जायद था जी उसका रेट। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, पेशावर में सबसे कम रेट होता था डॉलर का, और कराची में सबसे ज़्यादा होता था। अमेरिका के जाते ही मामला रिवर्स हो गए हैं, तो वो अफगानिस्तान के ज़रिए जो, अब मेरा मतलब है हर कोई तो इस मुल्क को नोचने पे लगा हुआ है और वो अपने प्रॉफिट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। आखिरी बात, अगर आपको याद हो मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे तो डॉलर ने नीचे को डिप ले ली थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिप ली थी। इंटरबैंक के अंदर 214 पे डॉलर चला गया था। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक इनकलाबी फैसला किया था, बहुत बड़ी वारदात है, बहुत बड़ा ड्रामा है मिफ्ता इस्माइल साहब। उन्होंने पाकिस्तान से डॉलर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी। मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के शोर मचाया था कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर्स होगा। जब उन्होंने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, जिन्होंने यहाँ पे अपने डॉलर रोके हुए थे, उन्होंने जाके दुबई में सेल कर लिए, डॉलर फिर चढ़ना शुरू हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 से क्रॉस कर गया है। तो सलमान आबद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर इंडिया ने अपना मिसाइल जो है या अपना जो क्या होता है हवाई मस्तकर, वो जो है अगर उन्होंने चांद पे पहुंचाया है, तो हमने रुपया चांद पे पहुंचा दिया। बात ये है ना, आप और बाकी तीनों दोस्त ऐसे ही बिला वजह का मातम कर रहे हैं। अच्छा, आप काश शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें सुन लेती, और आप इसहाक डार साहब की तकरीरें सुन लेती, डरा था, और इस मुल्क की रूलिंग एलीट की तकरीरें सुन लेती ना, मुल्क को हमने सही डायरेक्शन के ऊपर लगा दिया है। मईशत तरक्की कर रही है, मईशत ग्रो कर रही है, बाहर से सरमायाकार पागलों की तरह पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान में खुशहाली होने वाली है, पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या ज़खायर निकलने वाले हैं। वो भाई बात यह है, वो शहबाज शरीफ साहब हो सकता है इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा गए, लेकिन इस मुल्क की आवाम को जो डिफ़ॉल्ट करके गए हैं ना, या उससे पहले के हुक्मरानों ने डिफ़ॉल्ट किया है, जो डिफ़ॉल्ट किया आपने लोगों की जो कमर तोड़ी आपने, उसका कोई जिम्मेदार है? और जिस किस्म के दावे, जिस किस्म की जज्बातियत, जिस किस्म की बातें, अभी ये मिफ्ता इस्माइल का रोना रो रहे हैं, वो भाई जो लंदन से जादूगर आया था इसहाक डार, वो जो इस मुल्क को तबाह करके गया, उसका भी रोना रोए ना बीच में, जो हमें बताता था कि जनाब मेरे पास आपको रखा हुआ है। सलमान अभी साहब लास्ट मिनट है। बस मैं आपसे ही कह रहा हूँ, बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त आम आदमी की कोई सियासत नहीं हो रही। पाकिस्तान में आम आदमी की कोई, मैं जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ आखिरी मुझे दे, आम आदमी की कोई सियासत नहीं हो रही, रियासत का पूरा निजाम अवाम दुश्मनी की बुनियाद पर खड़ा है। ठीक है जी, बतूल क्विकली। जी, ये कहना चाह रही हूँ कि अगर इंडिया चांद पे पहुंच गया तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी 6 ट्रिलियन के और हमारे मुश्किल से 10 बिलियन डॉलर्स के हुए हैं, तो उसको भी ज़हन में रखें। $600 मिलियन। ये बताया तो है वागा साहब ने कि हम भी चांद पे पहुंच गए ऑनलाइन देगों के हिसाब से, बताया तो है आपको। $600 बिलियन। नहीं, वागा साहब ने ऐप बताई थी ना कोई। जी, वो जो दाता साहब पर जो चादर चढ़ाने और देग चढ़ाने की ऐप बनी है हमारे पास, महंगाई चांद पे नहीं हम, हालांकि देग जड़ी है ना पाक पतन जानी है। सही है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इक़्तिदार का आना जाना तो लगा है, मगर गरीब आवाम को ठंडी झोंका जो है वो नसीब नहीं हो रहा है। मुआशी चैलेंजेस हैं, बढ़ती हुई महंगाई है, और ऐसी सूरत हाल में गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल भी है। हमें नहीं पता इंतखाबात कब होंगे। आम आदमी का मेरी तरह से यही सवाल है, अगर होंगे तो कब होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।